नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए। नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए, किसी पे जताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर सिलसिला नेकियां बचाइए में आपको खुशामदीद, वेलकम, मरहबा कहते हैं। इस सिलसिले के अंदर जिस तरह आप जानते हैं कि हम उन चीज़ों के मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद करने और ज़ाया करने का सबब बनती हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक ऐसे ही अमल के बारे में आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी कि जो हमारे आमाल बर्बाद कर देती है, हमारी नेकियों को ज़ाया कर देती है, और इंशाअल्लाह फिर उस अमल को करने के नुकसानात और फिर उससे बचने के तरीके और बुजुर्गान दीन का उस चीज़ से बचने के मुतालिक कैसा अमल था, इंशाअल्लाह वो आपके सामने बयान किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने दुरूद पाक की फजीलत से मुतालिक एक वाक़या बयान करता हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़ये को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला कैसी बरकत अता फरमाता है। सिलसिला शाज़लिया के अजीम बुजुर्ग हज़रत सैयदना अबुल हसन अली बिन अब्दुल्लाह शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक मरतबा आप कहीं जंगल में सफ़र कर रहे थे और बहुत घना जंगल था और रात का वक्त था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब जंगल के दरमियान में पहुँचे तो अचानक आपको दरिंदों ने घेर लिया। कहीं से शेर, कहीं से और खूनखार कोई जानवर, इस तरह मुख्तलिफ दरिंदे आपके पास आ गए और आप गोया, अब कहते हैं ना कि जिस तरह मौत सामने खड़ी है, अब बचने की बज़ाहिर कोई सूरत नज़र नहीं आती, इंसान घबरा जाता है, औसान ख़ता हो जाते हैं। हज़रत सैयदना अली बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो सिलसिले शाज़िले के बड़े अजीम बुज़ुर्ग थे, आपने जब ये ख़तरनाक कैफियत देखी, आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, और दुरूद पाक पढ़ते रहे। और उस वक्त आपका दुरूद पाक पढ़ने का मकसद ये था कि रिवायतों में आता है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिस पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमा दे तो उस पर तो कोई मुसीबत कभी आ नहीं सकती, वो कभी दुख रंज व अलम में गिरफ्तार हो नहीं सकता। तो आपने ये कैफियत और ये सारा समा बांधते हुए जब दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की रहमत देखिए कि दरिंदों ने वापस जाना शुरू कर दिया और नतीजतन आप बिल्कुल खैर खैरियत के साथ अपना सफ़र मुकम्मल करके जंगल से निकल आए। तो देखिए आप यहाँ पर ज़रा कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को कैसा अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है। आइए शौक मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, फ़ी ज़माना नेकियां करना और नेकियों पर इस्तिकामत पाना ये यकीनन बहुत बड़ी सआदत है। कोई भी मुसलमान जो नेकोकार हो वो दुनिया में भी अच्छी निगाहों से देखा जाता है, और ऐसा शख्स इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी सुरखरू रहेगा। इस्लाम के अंदर सबसे जो बुनियादी चीज़ है जो इबादत कहलाती है वो नमाज है। यानी कहने दीजिए कि मुसलमान और नमाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये भी कहा जाता है कि नमाज एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम शख्स के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। गौर करने की बात है कि जब मस्जिद से मुअज्जिन की निदा आती है, हय्या अलस सलाह की, हय्या अलल फलाह की, तो उस वक्त वो इंसान के जो ये निदा सुनते ही मुज़तरिब हो जाए और उसके दिल में ये बात आ जाए कि मुझे बुलावा आ रहा है, मुझे अल्लाह के घर में जाना है, अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी मुझे निदा कर रहा है और मैंने इबादत के लिए हाजिर होना है, तो ऐसा शख्स जो बारगाह इलाही में जाकर सरबसुजूद होता है, यकीनन वो बड़ा खुशकिस्मत है और नमाजें पढ़कर अपनी दुनिया को भी वो संवारता है और आखिरत भी संवारने का सबब बनता है। यहाँ पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैं आपके सामने एक फरमान बयान करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، دنیا کے اندر یہ جو سانس بھی ایک ہمیں ملتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر نہیں ملتا۔ وہ اتنا بڑا مالک ہے، اس قدر رازق ہے، اس قدر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا مسلمان کو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور مختلف قسم کے فرامین قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے۔ سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں رکھنے والا ہو، اس کو تو چاہیے کہ جب وہ رب ذوالجلال صرف ایک مرتبہ کسی بات کا حکم فرما دے تو اس کو سر تسلیم خم کر لے، اس چیز پر عمل کرنے میں لگ جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق سینکڑوں مقامات پر، جی ہاں، سینکڑوں مقامات پر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص نمازیں اپنی کسی مصروفیات کی وجہ سے چھوڑتا ہو، جو شخص نمازیں سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہو، جو شخص نمازیں اپنے کسی دنیا کے کام کی وجہ سے چھوڑتا ہو، اب وہ کام جس کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑی اس میں برکت ہونا نہ ہونا، پورا ہونا نہ ہونا، یہ ایک جدا بات ہے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے سے نکل گیا۔ اب سوچئے کہ جب رازق وہی ہے، قادر وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ بندے سے اٹھ جائے تو پھر دنیا اس کی کیا ہو سکتی ہے، آخرت اس کی کیسی ہو سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نمازیں نہ پڑھنا، نمازیں چھوڑنے کی عادت بنا لینا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر لوگوں کو کہا جائے جناب نمازیں پڑھا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے، تو اس طرح کے جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں کہ جناب وقت نہیں ملتا، ہم بھی تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بال بچوں کے لیے روزی کمانا یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک روزگار کمانے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بال بچوں کی کفالت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز چھوڑی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، یہ ہماری اپنی مصروفیات ہیں۔ در حقیقت ہونا یہ چاہیے کہ نماز کا وقت تو پہلے ہی سے مقرر ہے۔ جی ہاں، ابھی ہم دنیا میں نہ آئے لیکن نمازیں چلتی چلی آ رہی ہیں، تو نمازوں کا وقت پہلے ہی سے مقرر ہے۔ اب جو بھی مصروفیات ہوں ہماری، ہمارا کاروبار ہو، بال بچوں کے لیے کچھ کمانا ہو، یا جو بھی ایکس وائی زی مصروفیات ہوں، وہ ساری ان نمازوں کے اوقات کے علاوہ ہونی چاہیے۔ جب مؤذن ندا دے دے حی علی الصلاۃ، جب مؤذن ندا دے دے حی علی الفلاح، تو اب اس کامیابی کی طرف، نماز کی طرف آنے میں ہمیں بالکل چونچ چرا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ نماز ہے وقت باندھا ہوا، نماز کا وقت مقرر ہے، اور جیسے ہی ندا آنی ہے ہم نے مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص سستی دکھاتا ہے، سردی گرمی کی وجہ سے، دیگر پریشانیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ کائنات میں کچھ بھی ہو، ایک پتا رب کے حکم سے نہیں ہلتا۔ اگر ہم رب کے حکم کی نافرمانی کریں، پھر ہم کہیں جناب ہمارے رزق میں بڑی فراخی ہوگی، ہمارے بال بچے خوش رہیں گے، تو یہ سب خام خیالی ہے۔ اگر بظاہر ایسا ہو بھی گیا تو یقین مانیے جو اصل حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اگر وہ برباد ہو گئی تو اس دنیا کی زندگی کے آباد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرتا ہوں۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ شخص نجات پا جائے گا، اور اگر نماز میں خرابی ہوئی تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ زبان رسالت کے الفاظ ہیں کہ جن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے گا اور قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہونا ہے۔ اگر نمازیں اس کی پوری رہیں، باجماعت نمازیں پڑھتا رہا اور جناب دنیا میں نمازی رہا، بالکل کوئی نماز اس نے کبھی نہ چھوڑی، تو وہ شخص تو آباد رہے گا، یقین مانیے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ لیکن اگر نمازوں کا معاملہ اللہ اکبر کھٹائی میں پڑ گیا، اس کی نمازیں پوری نہ ہوئیں، تو زبان رسالت سے ہمیں سننے کو ملا کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں تباہ ہو جائیں، دنیا میں انسان کو کوئی بیماری لگ جائے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، تب بھی صحیح ہے۔ اگر دنیا کے اندر اس کو کھانے پینے کو نہ ملے اور انسان سسک سسک کر بھوک کے مارے بلک بلک کر مر جائے، تب بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر آخرت ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی نمازیں پوری نہ ہوئیں وہ شخص آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو روشن کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات آ گئی ایک مرتبہ، وہ بالکل حق ہے، 112% درست ہے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ روشن کتاب جو متقی لوگ ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا یہ جو مومنین ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو نمازیں قائم رکھتے ہیں اور جو اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، یہی متقی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید انہی لوگوں کے لیے نشانی ہے، انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کا شمار تقوی والے افراد میں ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے کہ جو تقوی والا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے اتنا زیادہ ڈر رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ایسے بندے کو نصیب ہوتی ہے، اور ایسا بندہ جب قرآن مجید فرقان حمید کھولتا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، تو یہ آیات اس کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رزق کے حوالے سے اور نماز اور عبادت اور ذکر اللہ کے حوالے سے دو طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب بندوں کو رزق تلاش کرنے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی جو زمین ہے اس کے اطراف و اکناف میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کا رزق تلاش کر کے رزق کھائیں۔ اب یہاں غور یہ کیجئے کہ عربی زبان کے اندر جب چلنے کو بیان کرنا ہو تو لفظ استعمال ہوتا ہے مشیون، میم شین یا۔ فرمایا گیا فمشوا فی مناکبہا، کہ میرے بندو اگر رزق کی تلاش ہے تو تم رزق کی طرف چلو، کائنات کے اندر چلو، کوشش کرو تو تمہیں رزق دے دیا جائے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز ذکر اللہ کا حکم دیا تو سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں کوئی خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، تو وہاں پر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور یہ جو سعی ہوتی ہے نا، یہ چلنے سے تھوڑا آگے کا درجہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان یوں کہیے کہ جوگنگ کرتا ہے، تھوڑا سا چلنے سے جو اگلا درجہ ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے سعی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بندوں کو رزق تلاش کرنے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا فمشوا، تم چلو گے، تھوڑی سی محنت کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق عطا فرما دے گا، وہ رزاق ہے۔ لیکن جب نماز کا حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر نماز کی طرف سعی کرو۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی تو رزق کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہوتا ہے، تو جناب ہم اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ جب ان ساری فکروں سے فارغ ہو جائیں گے، سارے بچے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، تب نمازیں پڑھ لیں گے۔
تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شک بندے کو روزی تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن فرمایا چلو، چلنے کا حکم دیا، کوشش کرنی ہے لیکن چلنے جیسی۔ لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اب یہاں پر خالی چلنا نہیں ہے بلکہ چلنے سے اگلا درجہ یہاں پر ہوگا، اور یہاں پر سعی کرنی پڑے گی کہ جیسے ہی منادی ندا کرے نماز کے لیے، بندہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر جلدی کرے نماز کی طرف۔ سین عین یا سعیون کا لفظ عربی میں جلدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بندے کو جلدی کرنی ہے نماز کی طرف۔ رزق کے متعلق ایسا حکم نہیں دیا، لیکن جب نماز کی بات آئی تو نماز کی اہمیت یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بندے کو جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، ان کے متعلق عذابات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ جو جہنمی ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پر جہنم میں کیوں آ گئے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ان کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید فرقان حمید جو بلا شک غیبی خبروں پر مشتمل ہے، یہ قیامت کے ایک واقعے، ایک سانحے کی گویا ہمیں خبر دے رہا ہے کہ وہاں پر جو بدنصیب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے جب سوال ہوگا کہ کیا وجہ ہے تم جہنم میں آ گئے، تو وہ اپنا ایک عمل جو بیان کریں گے وہ یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ ایک تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ بھی اس سے اٹھتا ہے، نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا بھی سبب ہے، اور سب سے بنیادی چیز کہ جو نیکیاں ہماری آخرت میں کام آنے والی ہیں، جو نمازیں چھوڑتا ہے تو اس کا عمل برباد ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا محبوب چیز اسلام کی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اسلام کی سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ اور سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اکبر! اسلام کی خوبصورتی ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، اور نماز کی اہمیت ایسی ہے کہ یہ اسلام کا ستون ہے، کہ جو ستون ہوتے ہیں، پلر ہوتے ہیں، عمارت ان پر قائم ہوتی ہے۔ اگر پلر مضبوط نہ ہو تو عمارت بھی مضبوط نہیں رہ سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پکا سچا مسلمان بننا ہے تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر! حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے تحت بڑا خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے وقت ان کے گھروں میں گویا عید کی طرح چہل پہل، رونق، روشنی اور تیاری، نماز، تلاوت، اس طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ ہر کمرے سے تلاوت کی آوازیں آئیں، گویا پتہ چل جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ پھر فرمایا جس گھر میں یہ رونق نہ ہو وہ گھر قبرستان جیسا بن جاتا ہے۔ شادی بیاہ اور عید، میلے، تماشے، تہوار کی رونقیں تو کفار بھی کر لیتے ہیں، مومن کا تو سب کا سب میلہ اور رونق اور خوشیاں یہ نماز ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ نماز فرق ہے مومن اور غیر مسلم کے درمیان۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، کامل مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، کسی چیز کی اگر شدت کو بیان کرنا ہو تو ہم اردو زبان کے اندر اس کے لیے لفظ شدید استعمال کرتے ہیں، یہی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کے اندر شدت بہت زیادہ بڑھ جائے تو اب اس کے لیے شدید کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب کہا جاتا ہے اشد، بہت زیادہ شدید، شدت بھی بہت زیادہ جو پائے کو پہنچ جائے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ مسلمان اللہ سے شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب محبوب کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے گھر سے بلاوا آ رہا ہے
کہ میری بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو جاؤ، تمہیں دنیا کی ساری کامیابیاں ملیں گی اور ساری آخرت کی کامیابیاں بھی ان کا مقدر ہو جائیں گی، لیکن بندہ حاضر نہ ہو، گویا اس کو اپنے لیے عید نہ سمجھے بلکہ اس کو اگنور کرتا رہے، نمازیں پڑھنے کے لیے نہ جائے، یقیناً وہ انسان بڑا بدنصیب ہے۔ یہاں پر میں اسی سے متعلق ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام کے پوتے حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جانکنی کی تکالیف میں تھے، یعنی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ لمحوں بعد اس کی روح پرواز کر جائے گی، اس کا انتقال ہو جائے گا، تو آپ پر یہی کیفیت طاری تھی۔ اچانک مغرب کی اذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد پہنچاؤ۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور آپ بیمار ہیں، آپ پر تو گویا موت کے جیسا ماحول ہے اور آپ پر ایسی کیفیات طاری ہیں جنہیں سکرات موت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے بلاوے کو سنوں اور پھر اسے قبول نہ کرتے ہوئے حاضر نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری برداشت سے باہر ہے، مجھے مسجد لے چلو۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا ہاتھ تھام کر مسجد لے جایا گیا اور آپ مغرب کی جماعت میں شامل ہو گئے تو ابھی ایک رکعت بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہاں پر تو ہماری کیفیات یہ ہیں کہ تھوڑا سا سر میں درد ہو تو ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، یہاں پر حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ ہے کہ آپ جانکنی کی تکالیف میں ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی مغرب کی جماعت چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور نتیجتاً آپ کو اس دنیا سے جانا کس انداز میں آیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں باجماعت شامل تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کا فصل عنصری سے پرواز کر گئے۔ کچھ بھی ہو جائے نماز کبھی کسی صورت میں قضا نہیں کرنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے نماز باجماعت کے کچھ فوائد بیان کرتا ہوں اور کچھ نقصانات بھی بیان کرتا ہوں، جن کو سن کر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری طبیعت اس طرف مائل ہوگی کہ ہم ان فوائد کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عذابات سے بچ سکیں۔ کیونکہ جو عقل مند شخص ہوتا ہے وہ ہر مرتبہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا پروفٹ ہونے والا ہے اور یہ کام کرنے سے میرا کیا لاس ہوگا۔ تو یقیناً جو نقصان کا کام ہو وہ کوئی بھی شخص عقل مند شخص نہیں کیا کرتا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے نماز کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات بیان کرتا ہوں نہ پڑھنے کے۔ منقول ہے کہ جو شخص ہمیشہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 باتیں عنایت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس کی تنگدستی دور ہوگی۔ آج لوگ یہ کہہ کر کہ جناب ہمارے رزق میں تنگی ہو جائے گی، کمانے کا وقت نکل جائے گا، نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا اس کی تنگدستی دور کر کے اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی۔ دوسرا فائدہ، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت فائدہ ہے کہ عذاب قبر، کہ جس سے بڑے بڑے بزرگان دین اپنی اتنی عبادتوں کے باوجود رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر قبر اچھی ہوئی تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جو باجماعت نمازیں پڑھنے والا ہو 5 وقت کی، اس سے عذاب قبر بھی دور کر دیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ قیامت کے دن اس بات کی علامت ہوگی کہ جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ چوتھی چیز، پل صراط سے تیز اڑنے والے پرندے کی طرح گزر جائے گا۔ پل صراط جس طرح آپ جانتے ہیں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور ہر شخص نے اس پر سے گزر کر جانا ہے۔ اتنا خطرناک پل، لیکن جو 5 وقتہ نمازیں باجماعت پڑھنے والا ہوگا وہ کسی تیز اڑنے والے پرندے کی طرح اس پر سے گزر جائے گا۔ 5واں فائدہ اسے یہ نصیب ہوگا کہ وہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائے گا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہم سے حساب نہ لینا، بلا حساب جنت میں ڈال دینا۔ جو نمازیں قضا کرنے والا ہو اور پھر یہ دعائیں بھی کرنے والا ہو تو بات تو بنتی نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں قبر کا خوف ہے، ہمارے دل میں محشر کا خوف ہے، ہمارے دل میں خوف ہے پل صراط سے گزرنے کا، ہمارے دل میں خوف ہے حساب و کتاب ہونے کا، تو آج دنیا میں ہمیں موقع مل چکا ہے۔
ہمیں یہ سارے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اور جو شخص 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے میں سستی کرے گا اس کو 12 عذابوں میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ 3 عذاب دنیا میں، 3 مرنے کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، ذرا کان لگا کر سنیے گا یہ کیسے عذابات ہیں۔ دنیاوی 3 عذاب کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی۔ آج لاکھوں کمانے والے پریشان ہیں، جناب پورا نہیں ہوتا، تو جناب یہ پورا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور پھر برکت کی امید رکھی جائے؟ برکت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، رزق بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اسی کا حکم نہ مانا، نماز قضا کرتے چلے گئے، اور پھر آپ کہیں کہ جناب پورا نہیں ہوتا، تو پہلا نقصان ہی یہ ہے دنیا کا کہ اس کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی۔ دوسری چیز، اس کے چہرے سے نیکی اور تقوی کی علامت مٹ جائے گی، چہرہ دیکھنے جیسا نہیں رہے گا، چہرے پر وہ کشش نہیں رہے گی، بھلے رنگ کتنا گورا ہو، یہ شخص ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو جناب وہ کیا ہے؟ وہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ تیسری چیز، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت اور عداوت رکھ دی جائے گی۔ مشاہدہ بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو نمازیں نہ پڑھنے والا ہو، جمعہ بھی قضا کرتا ہو، عیدین بھی کبھی کبھی پڑھتا ہو، تو ایسے شخص کی بہت سو سے لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سو سے کینے حسد کے معاملات ہوتے ہیں، نفرت اور دشمنیوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ نمازیں پڑھنے میں سستی کی۔ اب جو مرنے کے وقت 3 عذاب اسے ملیں گے وہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ جانکنی کے وقت بھوکا ہوگا۔ ایک تو ذرا تصور کریں کہ انسان کی روح نکل رہی ہے، وہ مرنے والا ہے، اور اس وقت اس کو بھوک کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ نمبر 2، پیاسا ہوگا، پیاس کی کیفیت ہوگی۔ تیسری چیز، روح نکلتے وقت سخت تکلیف ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اجتماعات میں، بیانات میں بھی سنا ہوگا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو کس قدر تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو نمازیں چھوڑنے والا ہو اس کے ساتھ تو یہی معاملہ ہونا ہے کہ اس کی روح بھی نکلے گی، بھوک پیاس کو بھی محسوس کرے گا، اور اسے روح نکلتے وقت سخت تکلیف بھی ہوگی، العیاذ باللہ تعالی۔ پھر جب قبر میں جائے گا تو وہاں کے 3 عذابات کیا ہیں؟ پہلا یہ، منکر نکیر کا سوال سختی سے ہوگا۔ اللہ اکبر، منکر نکیر جو قبر میں آ کر سوالات کریں گے، یہ جھنجھوڑ کر اسے اٹھائیں گے اور بڑی سختی کے ساتھ اس سے سوالات کریں گے۔ نمبر 2، قبر میں اس کے اندھیرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، قبر میں تنگی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کیسا عذاب ہے کہ ایک بندہ قبر میں چلا گیا، سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تنہا موجود ہے، منکر نکیر آ کر اس سے سختی سے سوال کر رہے ہیں۔ پھر قبر میں گھپ اندھیرا ہے، وہاں پر تو روشنی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور پھر یہ کہ قبر اس کو دبا بھی رہی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ جو گناہگار شخص ہوتا ہے، قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو اس قدر تکلیف کا معاملہ، آج تو ہم اپنی پسلی پر کسی کا تھوڑا سا ہاتھ برداشت نہ کریں، آج ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، کسی کا ہاتھ کوہنی لگ جائے تو ہم اس پر آؤ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قبر میں کوئی مدد کے لیے آنے والا نہ ہوگا۔ قبر میں یہ منکر نکیر سختی سے سوال کرنے والے ہوں گے، اور وہاں پر گھپ اندھیرے کے اندر جب قبر بھی دبا رہی ہوگی، ہم پر یہ سارے معاملات پیش نہ آ جائیں تو آج وقت ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں۔ پھر یہ شخص جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا نہ ہوگا، قیامت کے دن اس کو کیا عذابات ملیں گے؟ پہلا یہ کہ اس سے حساب سختی سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو محشر کی تپتی زمین کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی پسینے میں ڈھبکیاں کھا رہے ہوں گے، ایسا عالم ہوگا، اور سورج سوا میل پر ہے، سب لوگ حیران و پریشان ہیں، وہاں پر حساب و کتاب کا معاملہ ہو رہا ہے مگر سختی کے ساتھ۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی غضب فرما رہا ہے۔ کس قدر خطرناک بات ہے کہ رب تبارک و تعالی اگر ناراض ہو، غضب فرمائے، بندے سے ناراض ہو جائے، اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر بندہ جا کر فریاد کرے گا؟ تو 5 وقت نمازیں چھوڑنے والا، قیامت کے دن اللہ اس پر غضب فرمائے گا۔ اور تیسری چیز، عذاب جہنم اس پر شدت سے ہوگا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عذاب قبر سے گزر کر قیامت میں جب جائے گا تو سوال جواب سختی سے ہونے کے بعد
اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور پھر اس کو جہنم میں بھی ڈالا جا رہا ہے، مگر جہنم میں بھی شدت کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں ایک آن کے لیے بھی جانے سے محفوظ رکھے۔ جہنم کا تو سب سے ہلکا عذاب نہیں سہا جا سکتا۔ ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کے پاؤں کے نیچے جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ یہ عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جو بے نمازی ہے، 5 وقتہ نمازیں چھوڑنے والا ہے، اس کو جہنم کا عذاب ہوگا، اور وہ بھی شدت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کی سختی سے محفوظ رکھے، اور قبر میں اور حشر میں جو حساب و کتاب کی سختی ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم زندہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، نفس کتنا ہی ہم کو اپنے دامن میں گھیرے، لیکن جیسے ہی حی علی الصلاح کی آواز آ جائے، جیسے ہی حی علی الفلاح کی آواز آ جائے، تو ہم نے حقیقی کامیابی کی طرف بھاگے چلے جانا ہے۔ ہم نے دوڑنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ نتیجتاً جب ہم پکے سچے نمازی بن جائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ ان نمازوں پر عمل کے صدقے میں ہمارے اعمال بھی برباد نہیں ہوں گے، ہماری نیکیاں بھی بچی رہیں گی، وہ ضائع ہونے سے محفوظ رہیں گی۔ اور جب یہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب ایمان سلامت لے کر گئے تو یہی نیکیاں ہمیں آخرت میں فائدہ دے رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہم سب کو اپنی نیکیاں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔